नाज़रीन नाज़रात, वक्फे के बाद आपका खादिम नाचीज़ सैयद अली शान हुसैन आपके सामने दोबारा हाज़िर खिदमत है। प्रोग्राम शाम हिदायत और आज हमारा टॉपिक है करंट अफेयर हालात हाज़रा। और इन हालात हाज़रा के अंदर अब तक जो गुफ्तगू की उसका लुब्बे लबाब ये है कि अज़हर ख़ान साहब वेल्स से और जनाब अहमद साहब जर्मनी से और हमारे नकवी साहब, इन्होंने अपने दर्द दिल को हमारे सामने पेश किया। इनके अंदर से उठने वाली कराहों ने और इनके उठने वाले अंदर से दुख ने ना सिर्फ मुझे झंझोड़ दिया, और जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि इस वक्त तक जो जहाँ भी सुन रहा है वो ज़रूर अपने दिल में कसक महसूस कर रहा होगा कि 18 करोड़ का ये मुल्क, जो आज दुनिया का एक अजीम तरीन तरक्की याफ्ता मुल्क होना चाहिए था, उसको छोटी छोटी असबियतों, लसानी क़ुव्वतों और छोटे छोटे ग्रुपों ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की अपनी मफाद की वजह से कहाँ और किस हाल में पहुँचा दिया। नाज़रीन, मेरे पास एक छोटा सा फिगर है कि कराची के अंदर अपेक्स कमेटी के इजलास में जो रिपोर्ट पेश की गई है, सिर्फ एक कराची शहर, सिर्फ एक कराची शहर, पूरा पाकिस्तान नहीं, सिर्फ एक कराची शहर के अंदर 565 दिनों में, यानी तकरीबन कोई 1.25 साल के अंदर तकरीबन अगवा बराए तावान की 143 वारदातें अगवा बराए तावान की हुई हैं। और जो स्ट्रीट क्राइम्स है, जिसके अंदर मोबाइल छीनना है, लोगों से पैसे छीनना है और दहशतगर्दी छोटी छोटी करनी है, उसकी 2538 वारदातें हुई हैं। और जो टारगेट किलिंग है कि जिसमें लोगों को जान से हाथ धोने पड़े हैं, उसकी 303 वारदातें हुई हैं। और जो लोगों से पैसा छीना गया, लोगों से उनका हक, उनका माल गस्ब किया गया, डकैती की गई भत्ताखोरी के ज़रिए, उसकी 731 वारदातें, 73 वारदातें इस अरसे के दौरान हुई हैं। दूसरी तरफ हमारी पाक फौज ने इन कालादम तंजीमों, इन सियासी लुटेरों, बदमाशों, ठगों को पकड़ने के लिए कार्रवाइयाँ की, जिनमें 7197 कार्रवाइयाँ की गई और तकरीबन हज़ारों आदमी उसके अंदर गिरफ्तार किए गए। ये मेरे एक छोटे से कराची का मैंने आपको हाल बताया है कि एक मेरे छोटे से कराची का इन लुटेरों, दहशतगर्दों और बदमाशों ने क्या हाल किया हुआ है। अपनी एक छोटी सी नज़म इन हालात के हवाले से पेश करता हूँ कि अपने वतन के लिए यहाँ बैठकर, पाकिस्तान से 7000 मील दूर बैठकर भी मुझ जैसे शख्स का दिल कैसे कुड़ता है। अर्ज़ करता हूँ कि जलती हुई कुटिया है या देश हमारा है, जलती हुई कुटिया है या देश हमारा है, सहमे हुए लोगों को बस तेरा सहारा है। जलती हुई कुटिया है या देश हमारा है, सहमे हुए लोगों को। कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से? मैं कोयटा से बोल रही हूँ। जी जी। तो मैं ये कहती थी कि पाकिस्तान में मुसलमान तो कहलाने को बहुत है जी बहन, लेकिन जो है ना, इन मुसलमानों ने पूरे 20 दिन गुजर गए बीबी पाक की शहादत के, किसी ने प्रोग्राम कोई नहीं दिया, ना किसी आलिम ने दूसरे फिरकों के। वैसे तो नामों से रिसालत और नामों से सहाबा के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन रसूल पाक के दुख्तर नेक अख्तर के बारे में तो उन्होंने कोई दिन नहीं बताया कि क्या था क्या नहीं था। ऐसी खामोशी से गुजर गया थे भाई हमारे। हम अपने इमाम को और बीबी को पुरस्ता देते रहे। जी बहन, ये तो हैरत की बात है ना। जी बहन, हाँ जी, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये हमारी बहन थी पाकिस्तान कोयटा से, और इन्होंने तमाम पाकिस्तान के मुसलमानों को तवज्जो इस तरफ दिलवाई है कि जिस रसूल के वजह से आज आप पूरी दुनिया में 58 ममालिक इस्लामी ममालिक कहलाते हैं, और जो एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं और नामूस रसालत और नामूस सिपाही सहाबा और
کا بہت شور کرتے ہیں اور ناموس صحابہ کے اوپر آپ بندے زندہ جلا دیتے ہیں اور قرآن اور ناموس رسالت کے اوپر آپ دوسری قوم کے لوگوں کو اٹھا کے بھٹی میں پھینک دیتے ہو. آپ کا یہ عالم ہے کہ آپ نے اپنے اس دور میں اس رسول کی اکلوتی بیٹی اس کی شہادت کے 20 دن 20 ایام گزر گئے اور آپ نے پاکستان کے کسی بڑے چینل کے اوپر ٹیلی ویژن کے اوپر، شرم کی بات ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے ان تمام بڑے بڑے چینلوں کے بڑے بڑے حاجیوں کو اور مفکروں کو اور ان کے رہنماؤں کو، صحافیوں کو خاص طور پر شرم آنی چاہیے. میں صبح سے لے کے شام تک ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں، خود بھی صحافی ہوں. بڑا دعویٰ ہے آزادی صحافت کا اور بڑی تکلیف اور بڑی روحانی ان کو تکلیف ہوتی ہے. جون سے بھی بڑے بڑے یہ چینل بیٹھے ہوئے ہیں. ان تمام کے تمام کو اگر ذرا سا ان کو کوئی کھینچا جاتا ہے، کچھ کہا جاتا ہے، مگر آپ لوگوں کو میں اس چھوٹے سے چینل کی توسط سے آپ تمام بڑے بڑے چینلوں کے اوپر شرم دلواتا ہوں اور وہاں پر رہنے والے لاکھوں اور ہزاروں روپوں میں تنخواہ لینے والے بڑے بڑے اینکرز کو شرم دلواتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر تو اسی تشیع مذہب سے تعلق رکھتے ہو، مگر اتنے بے حس ہو اور اتنے بے شرم ہو. یہ ابھی بھی یہ MQM کی تنظیم کے یہ بڑے بڑے نام جو لیے جا رہے ہیں، میں اب نام لے کے ان کو براہ راست شرمندہ نہیں کرنا چاہتا. اور آپ لوگ ہمارے یہاں پہ مجالس میں آتے ہو نا، ہم آپ کو جانتے نہیں ہیں. MQM کی تو آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، صبح سے لے کے شام تک آپ مر رہے ہو اس کے لیے. آپ کو شرم نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ نے اس دنیا سے جا کے ہمیشہ کے لیے حساب دینا ہے، اس بی بی کا 20 دن میں آپ کے کسی چینل کے اوپر نہ آپ نے کوئی اس کے اوپر پریس کانفرنس اپنی کی، نہ کوئی سٹیٹمنٹ دی اور نہ اس کے لیے کوئی ذکر کیا، اور آپ کو ہر وقت تکلیف اپنے سیاسی اور اپنے مالی مفاد کی پڑی ہوئی ہے. بی ہم یہاں دور بیٹھ کر اس سے زیادہ پاکستان کے بڑے بڑے اینکروں اور بڑے بڑے ٹیلی ویژن چینلز کو اور وہاں پر جو سسٹم ہے آپ کا جس کو کہ کیبل سسٹم کہا جاتا ہے، ان کے بڑے بڑے صدور اور بڑے بڑے چیئرمینوں کے جن کی بڑی بڑی گاڑیاں اور توندے ہیں، ان کو ہم شرم دلوانے کے سوائے ان کی بغیرتی ان کو بتائے ہم اور کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جس کے نام پر کھاتے ہو، جن کی وجہ سے آپ اپنے بخشے جانے کی اور جنت کی بات کرتے ہو، ان کی بیٹی کا نام تک نہیں لے رہے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ جی میں مانچسٹر سے بات کر رہی ہوں، فرحت زہرا. جی بہن فرمائیے، آپ کے حوالے سے آج ہم کرنٹ افیئر پہ بات کر رہے ہیں، کیا بات کہیں گی؟ نہیں، آج کے حوالے سے میں نہیں بات کروں گی. اصل میں میری سسٹر کو جو فون ہے پاکستان سے آیا، میں اسی سلسلے میں بات کرنا چاہوں گی. انہوں نے بہت اچھا پوائنٹ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچایا ہے کہ پاکستان میں بیٹھنے والے مسلمان کم سے کم رسول کو تو مانتے ہیں نا، رسول کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا یہ تو مانتے ہیں نا کہ وہ رسول کی بیٹی تھی. کم سے کم اسی حوالے سے ہی ان کے لیے پروگرام کرتے. بے شک وہ اہل سنت سے ہیں، بے شک کسی بھی جماعت سے وہ تعلق رکھتے ہیں، لیکن ایز اے مسلمان رسول کو ماننے کے حوالے سے ان کو اس چیز پر توجہ دلانی چاہیے تھی اور دینی چاہیے کہ آج اس رسول کا آپ پروپیگنڈا پوری دنیا میں کرتے پھر رہے ہیں، آپ نے انہی کی بیٹی کو جو شہادت کا دن بلا دیا. جی یہ بہت اچھی میری بہن نے بات کی ہے. اور شاید اگر جو بھی لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں مسلمان، تو جو نہیں کرتے وہ لیکن اگر ہم نے بھی کیا ہے تو یہ خدا نے ہمیں توفیق دی ہے. اگر جس نے بھی کیا ہے، آپ لوگوں نے کیا ہے، بیٹھتے ہوا ہے، بس کچھ لوگوں کو خدا توفیق دے دیتا ہے. جو لوگ نہیں کرتے آپ یہ سمجھ لیں کہ انہیں خدا کی طرف سے ہدایت ہی نہیں ہوتی. اور خدا کا شکر ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ توفیق دی ہوئی ہے کہ ہم یہ ایام مناتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خدا سے کہ اللہ ہمیں اتنی زندگی دے اور ہم اسی طرح سے ایام فاطمہ، ایام حسین ہم مناتے رہیں. اور جو نہیں منا رہے ہیں آپ یہ سمجھیں، یا جو مسلمان دیکھ رہے ہیں وہ یہ سمجھے کہ ان کو خدا نے توفیق نہیں دی ہے، بے شک کہ وہ اس چیز سے محروم ہیں. بے شک بے شک. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میری بہن فرحت زہرا تھی مانچسٹر سے، اور ان کے دل میں بھی وہی درد ہے جو ہماری بہن نے کوئٹہ سے بات کی کہ اتنے بڑے چینلز اور اتنے بڑے میڈیا ہاؤسز، آپ لوگوں کے اوپر اگر کرم ہے تو اس کی ذات کا کرم ہے.
जो रहमतुल्लिल आलमीन पूरी दुनिया के लिए बन के आया। हो सकता है आपका बीबी की शहादत क्यों और कैसे हुई और किन हालात में उससे इत्तफाक ना हो, और आप कुछ लोगों के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हों, मगर उनकी शहादत तो हुई, उनकी फौतगी तो हुई, वफात तो हुई, चाहे आप कहते हो बीमारी से हुई, फौत तो हुई, इन्हीं दिनों में हुई। तो आपको ये भी तौफीक नहीं उनके लिए एक कलमा हक, एक सूरह फातिहा ही अपने टेलीविजन चैनलों के ऊपर कहलवा देते, और खाते आप उनका। और अभी नामूस रसालत की बात होगी और आप कहेंगे या रसूलल्लाह आपके लिए हमारी जान कुर्बान, या रसूलल्लाह आपके लिए हमारी औलाद कुर्बान, या रसूलल्लाह आपके लिए फलां कुर्बान, और उसकी औलाद का आपके पास नाम नहीं, उसका जिक्र ही नहीं, ना उसके नवासों के लिए आपकी रूह तड़पती है, ना उसकी बेटी के लिए आपकी रूह तड़पती है, ना उसके दामाद के लिए आपकी रूह तड़पती है। उस वक़्त आप कहीं और चले जाते हो और फिर अपनी जन्नत और अपना सब कुछ मांगते हो उसके दर से, और उसकी औलाद के लिए आप दो लफ्ज़ अपने बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस से नहीं कह सकते। और शर्म इस बात की मुझे आती है कि इतनी बड़ी तनख्वाहें लेने वाले बहुत बड़े मारूफ सहाफ़ी शिया हैं, तशय्युअ हैं, उनकी शक्लें देखने वाली होती हैं। जब वो कभी मजलिस में आए वो ऐसे सर झुका के और ऐसे अपने आप को पोज करते हैं कि उनसे बड़ा मौला का फिदाई कोई नहीं है। जबान थथला जाती है, खामोशी छा जाती है। इबरत है उनके लिए कि जिस तरह आज आप खामोश हो, जब क़यामत वाले दिन, हशर वाले दिन शफात करने वाली आपके लिए खामोश होगी, तो आप सोचिए आपका क्या हशर होगा। दूसरों से तो गिला बात की बात है, अपनों से मुझे पहले गिला है कि वो क्यों इसलिए खामोश हैं कि बीबी के अयाम इस तरह गुजर गए। और बड़ी बड़ी सियासी जमातों में आप बड़े बड़े ओहदेदार हैं, बड़े बड़े मुकाम हैं। जरदारी साहब ने भी अपने घर के ऊपर काला अलम लगा रखा है, बड़े शौक से लगा रखा है, एक स्टेटमेंट नहीं है उनकी इसके हवाले से। और बड़े बड़े नाम हैं, ये मैंने सिर्फ एक नाम इसलिए ले दिया कि कम से कम किसी एक का नाम तो मैं आपको बता दूं, और वो भी इसलिए कि इन्होंने क्योंकि अलम बड़ा लंबा चौड़ा लगाया हुआ है, तो बता रहा हूं कि हालात इनके ये हैं कि इन दिनों के हवाले से इनके ज़बानों से एक छोटी सी स्टेटमेंट भी नहीं निकलती। न जाने किसका खौफ है, किससे डरते हो? इन दोज़खियों से डरते हो, इन जहन्नमियों से डरते हो जिनका ना दीन है ना दुनिया है, ना जो बच्चे को जिंदा रहने देते हैं, ना जो औरत के हया करते हैं, ना जो बच्चों को, बूढ़ों को समझते हैं, जो कुरान मस्जिद को बम से उड़ा देते हैं और कुरान मस्जिद की धज्जियां उड़ा देते हैं। आपका क्या ख्याल है, जब एक बंदा फटता है किसी इमाम बारगाह या मस्जिद के अंदर, तो वहां जब कुरान के टुकड़े इंसान के टुकड़े उड़ते हैं तो कुरान के टुकड़े नहीं उड़ते? क्या जूतों के ऊपर जाके कुरान मजीद के सफ़े नहीं गिरते? कौन से कुरान मजीद की और कौन से इस्लाम की तबलीग कर रहे हो ये जहन्नमी लोगों? मेरे पास अपनी एक छोटी सी नज़म मुझे याद आ गई, मैं पेश करता हूं कि बड़ा है चर्चा ज़माने में तालिबानों का, बड़ा है चर्चा ज़माने में तालिबानों का, मिला है जिनको लक़ब सरहदी शैतानों का। बड़ा है चर्चा ज़माने में तालिबानों का, मिला है जिनको लक़ब सरहदी शैतानों का। नकाब ओढ़ के इस्लाम जैसे मजहब का, नकाब ओढ़ के इस्लाम जैसे मजहब का, उड़ा रहे हैं तमस्खर जो खुद कुरानों का, उड़ा रहे हैं तमस्खर जो खुद कुरानों का। फला नहीं है दरिंदो तो और फिर क्या है, फला नहीं है दरिंदो तो और फिर क्या है। बताओ तो सही मतलब हमें अजानों का, बताओ तो सही मतलब हमें अजानों का। नहत्ते लोगों को बेजुर्म ज़िबा करते हो, नहत्ते लोगों को बेजुर्म ज़िबा करते हो, नहत्ते लोगों को बेजुर्म ज़िबा करते हो। घटाया मर्तबा तुमने गयूर खानों का, घटाया मर्तबा तुमने गयूर खानों का, घटाया मर्तबा तुमने गयूर खानों का। बिला तमीज बनी नौ को मारना ऐसे, बिला तमीज बनी नौ को मारना ऐसे। कभी रहा नहीं शेवा यहां पठानों का, कभी रहा नहीं शेवा यहां पठानों का।
یہ کس نظام کے دائی ہیں جن کے ہاتھوں سے، یہ کس نظام کے دائی ہیں جن کے ہاتھوں سے، یہ کس نظام کے دائی ہیں جن کے ہاتھوں سے، یہ کس نظام کے دائی ہیں جن کے ہاتھوں سے لہو سے لال ہوا رنگ آسمانوں کا، لہو سے لال ہوا رنگ آسمانوں کا، لہو سے لال ہوا رنگ آسمانوں کا۔ گراؤ تم نہ بھلا کیسے درسگاہوں کو، گراؤ تم نہ بھلا کیسے درسگاہوں کو، گراؤ تم نہ بھلا کیسے درسگاہوں کو، نصاب ہوتا ہے قانون کب حیوانوں کا، نصاب ہوتا ہے قانون کب حیوانوں کا، نصاب ہوتا ہے قانون کب حیوانوں کا۔ جنہیں اتار کے رستے میں تم نے قتل کیا، جنہیں اتار کے رستے میں تم نے قتل کیا، جنہیں اتار کے رستے میں تم نے قتل کیا، جنہیں اتار کے رستے میں تم نے قتل کیا، قصور کیا تھا میرے دیس کے جوانوں کا، قصور کیا تھا میرے دیس کے جوانوں کا، جنہیں اتار کے رستے میں تم نے قتل کیا، قصور کیا تھا میرے دیس کے جوانوں کا۔ بنا کے ظلم و ستم کا نشانہ روز و شب، بنا کے ظلم و ستم کا نشانہ روز و شب، بنا کے ظلم و ستم کا نشانہ روز و شب، سکون چھینتے ہو کتنے تم گھرانوں کا، سکون چھینتے ہو کتنے تم گھرانوں کا۔ کسی گھمنڈ میں رہنا، کسی گھمنڈ میں نہ رہنا، ایک دن تم کو، کسی گھمنڈ میں نہ رہنا، ایک دن تم کو حساب دینا ہے چینی تمام جانوں کا، حساب دینا ہے چینی تمام جانوں کا۔ بڑا ہے چرچا زمانے میں طالبانوں کا، ملا ہے جن کو لقب سرحدی شیطانوں کا، نقاب اوڑھ کے اسلام جیسے مذہب کا اڑا رہے ہیں تمسخر جو خود قرآنوں کا۔ السلام علیکم، کال ڈراپ ہو گئی۔ السلام علیکم جی، تو یہ میں نے ایک نظم چھوٹی سی اس حوالے سے پیش کی کہ طالبان، طالب، طلب کرنے والا، علم کا حصول مانگنے والا، علم کی تلاش کرنے والے کو طالب کہتے ہیں، اور طالبان کا مطلب ہے جو علم کی تلاش میں نکلے۔ یہ کیسے علم کی تلاش میں نکلے ہو؟ نہ مدرسوں کو تم چھوڑتے ہو، نہ عورتوں کو تم چھوڑتے ہو، نہ بچوں کو تم چھوڑتے ہو۔ اور مزیداری کی بات یہ ہے، میں نے تم لوگوں کا وہ نغمہ بھی دیکھا ہے جو تم نے پاک فوج کے نوجوانوں کے لیے پیسے کا لکھا ہے، اور بے شرموں جس قدر ڈالر تم نے امریکہ سے کھایا ہے، جو تم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں طالبانوں امریکہ کے، جو تمہارے ہاتھ میں گنے ہیں طالبانوں امریکن، جو تم اسلحہ استعمال کرتے ہو طالبانوں امریکہ کا، جو تم گولہ بارود استعمال کر رہے ہو طالبانوں امریکہ کا، جو تم دوربین لگا کے دیکھ رہے ہو طالبانوں امریکہ کی، جن گاڑیوں کے تم اندر پھرتے ہو طالبانوں امریکہ کی یا برطانیہ کی، اور جو ڈیوائسز تم استعمال کرتے ہو بموں سے اڑانے کے لیے طالبانوں وہ امریکہ کی، جو ڈیوائسز بنانے کے لیے جو کلیہ استعمال کیا جاتا ہے، جو اس کو ترتیب دی جاتی ہے، وہ ٹیکنیک، وہ سب کی سب تکنیک، وہ ساری آپ نے امریکن لی ہے۔ آپ کا کیا ہے؟ قرآن کے آپ دشمن، انسان کے آپ دشمن، اور آپ کے پاس ہر چیز امریکن، اور تانا دیتے ہو آپ دوسروں کو۔ شرم کرو، شرم کرو اور حیا کرو۔ میں آپ کے موضوع پہ اتنی اس سے زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ ہم دوبارہ اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں کہ ابھی عمران خان صاحب نے حالات حاضرہ کی طرف واپس مڑتے ہیں کہ پچھلے دنوں عجیب کلا بازیاں کھائی ہیں، ایسے معاملات کیے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے سربراہ جو کل تک کہہ رہے تھے گو نواز گو، او نواز شریف، او سے نیچے بات ہی نہیں کرتے تھے، چند سینٹ کی نشستیں لینے کے لیے نہ صرف نواز لیگ کے ساتھ اتحاد کے اوپر آمادہ ہو گئے، بلکہ بہت ساری جگہوں پہ آپ نے نواز لیگ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر کے سینیٹرز کی نشستیں بھی حاصل کیں، اور آج پھر آپ نے میرپور آزاد کشمیر میں کھڑے ہو کر پھر نعرے لگائے ہیں کہ جلد وہ دن آ رہے ہیں
جب گو نواز گو اور گو نواز گو دوبارہ ہوگا، اور آپ اس وقت تک سانس نہیں لیں گے جب تک آپ نے فرمایا ہے کہ یہ حکومت آپ الٹا نہیں دیتے، یہ حکومت آپ گرا نہیں دیتے۔ عمران خان صاحب، مجھ کو غلام حیدر وائیں کا زمانہ یاد آتا ہے۔ غلام حیدر وائیں کسی زمانے میں پنجاب کے چیف منسٹر وزیر اعلیٰ ہوا کرتے تھے، میٹرک پاس تھے، خالی صرف میٹرک پاس تھے، اور ان کی ابتدا یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے علاقے میں جو چکی ہوتی ہے جہاں پہ روئی پینجا کرتی ہے اور جہاں پہ آٹا گاؤں دیہاتوں میں بنا کرتا ہے، پسا کرتا ہے، وہاں پہ یہ ایک پوسٹ ہوتی ہے تولا یعنی جو آنے والی چیزیں وہاں رکھ کے تولتے ہیں اور لوگوں کو پھر وہ چھوٹی سی چٹ دیتے ہیں اور لوگ اس کے بعد پسا ہوا آٹا اسی چٹ کے مطابق تول کے وہاں سے لے کے جاتے ہیں، اور اس کو تولا کہا جاتا ہے۔ وہ غلام حیدر صاحب وائیں صاحب تولا تھے، مگر نواز شریف صاحب کی ان کے اوپر نظر کرم پڑی اور وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے، اور وزیر اعلیٰ بن کے وہ پنجاب کی سب سے بڑی پوسٹ پر ہوئے۔ وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ جب یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اور اگر یہ ملک نہیں ہوگا تو ہم نہیں ہوں گے، لہذا پاکستان سے محبت کرو اور پاکستان کو آگے لے کے چلو۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کے دور میں جس قدر کرپشن کی بنیادیں رکھی گئی اور جس قدر انہوں نے پنجاب کا ستیہ ناش کیا، وہ کسی شاید ہی اور کسی وزیر اعلیٰ نے کیا ہو۔ آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے پورے پنجاب کی تمام لوئر ملازم اور اپر کلاس ملازم یعنی آفیسرز اور لوئر کلاس ملازم سب ملازموں کے جو ان کو حکومت کی طرف سے گرانٹ ملا کرتی تھی کہ وہ اپنا گھر بنا سکیں، گاڑی خرید سکے، موٹر سائیکل خرید سکے، وہ جتنے عرصہ وزیر اعلیٰ رہے انہوں نے وہ تمام گرانٹ پابندی لگائی ہوئی تھی، اور جو گزشتہ کئی دسیوں سالوں سے جو پیسے لوگ اپنے واپس کرتے تھے وہ سارا مال بھی ہڑپ کر کے اپنے فضول کاموں پر اور سیاست کے اوپر نظر کر دیتے تھے۔ انہوں نے مجبور کیا پنجاب کے کلرک کو، پنجاب کے چھوٹے چھوٹے معمولی درجے کے ملازمین کو اور بڑے افسروں کو کہ وہ اپنا گھر بنانے کے لیے، اپنی سائیکل خریدنے کے لیے، موٹر سائیکل خریدنے کے لیے، کار خریدنے کے لیے رشوت ستانی کا بازار گرم کریں، اور وہ رشوت لیں تاکہ یہ اپنے ناجائز اور بدکار قسم کے کام ان سے کروا سکیں۔ اور یہ وہ دن تھے جب پاکستان کی تاریخ میں پنجاب جیسے بڑے ملک کی بیوروکریسی گند کی طرف گرنا شروع ہوئی، اور آخرکار آج حالات یہ ہیں کہ رشوت کو پنجاب ہی نہیں پورے پاکستان میں ایک قسم کا قانونی حق بنا لیا گیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم اتنے پیسے دے کر آئے ہیں، بھرتی ہوئے ہیں، تو ہمارا رشوت لینا حق بنتا ہے۔ یہی حال عمران خان صاحب آپ کا ہے۔ آپ نے اس قوم کو اتنے نعرے دیے، اتنا کچھ کہا، لیکن جب آپ نے اپنی آنکھیں بند کی تو اس طرح خاموشی سے اپنا بستر بوریا گول کر کے چلے گئے کہ آپ کے چاہنے والے آپ کی جان کو روتے رہ گئے، اور آپ نے اس پورے جتنے بھی دن آپ نے جھنڈا یہ سیاست کا ایک عجیب جھنجٹ بکھیرا ہوا تھا، اس کے نتیجے میں آپ نے اپنی صرف ایک خاتون پسند کی جس کے ساتھ آپ نے شادی کر لی۔ یہ تو تھا عمران صاحب کا حال کہ وہ دوبارہ گڑے مردوں کو کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ دھاندلی ثابت کر کے دم لے گی، اور الطاف کو آپ کبھی فرعون کہتے ہیں اور کبھی آپ الطاف کے ساتھ دوستانہ تعلقات بنا لیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ آخری لمحات ہیں ہمارے آج کے پروگرام کے، تو سپورٹس کی بات بھی کرتے ہیں کہ آخرکار پاکستان کی ٹیم جیسی بھی تھی اتنا عرصہ نہ کھیلنے کے باوجود سیمی فائنلز کے مرحلے تک پہنچی اور وہاں سے ناکام لوٹی۔
جو بھی صورتحال ہوئی ہمیں ان سے پیار ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم مصباح الحق کو بھی مبارکباد دیتے ہیں اور اپنی ساری ٹیم کو بھی کہ انہوں نے بہرحال جہاں تک ہو سکا ممکن ہو سکا اور جیسے بھی ان کے حالات تھے انہوں نے خوب جنگ لڑی، اور افسوس کرتے ہیں ان صحافیوں پر اور ان پرانے ٹیسٹ کرکٹروں پر جن کو اپنے ٹائم پر اپنے وقت میں کیے جانے والے اپنے معاملات بھول گئے اور وہ مصباح اور ٹیم کے اوپر ناجائز تنقید کرتے رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جرمن کی چانسلر اینجلا مارکل، فرانس اور جرمنی کے سیاسی قیادت آپ سب کے ساتھ دلی طور پہ تعزیت کرتے ہیں کہ آپ کے جہاز کے حادثے میں کئی جانیں ضائع ہو گئیں۔ باتیں بہت سی کرنے والی تھی۔ سائیکل پر جمشید دستی صاحب جو ہے مظفر گڑھ سے چلے ہیں اور انہوں نے اسلام آباد پہنچنا ہے، اور کرکٹ کا کل پھر میدان سجنے والا ہے۔ مقابلہ ہوگا آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان۔ دیکھتے ہیں اس کے اندر کون جیت جائے گا اور اس کے اندر کون ہارے گا۔ اس کے علاوہ کراچی میں END کا کانووکیشن ہوا جس کے اندر تقریباً 1213 اسناد تقسیم کی گئیں اور 24 طلباء کو گولڈ میڈل مہیا کیا گیا، مگر ساتھ ہی یہ بھی رپورٹ ہوا کہ وہاں تقریباً 2500 کے مجمع کے لیے صرف 5 پنکھوں کا انتظام کیا گیا اور لوگ وہاں کی گرمی میں جھلستے رہ گئے۔ یہ بھی خبر تھی کہ کور کمانڈر کراچی جناب نوید مختار صاحب نے اور DG رینجرز میجر جنرل بلال اکبر صاحب نے میاں نواز شریف کے تحت ہونے والے ایک امن و امان کے اجلاس میں ان کو بریفنگ دیتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ ہر صورت میں کراچی کے اندر جب تک دہشت گردی کا مکمل طور پر کلاکمہ نہیں کر دیا جاتا اور یہ تمام لسانی اور سیاسی گروپوں کو ختم کر کے امن نہیں برپا ہوتا، فوج وہاں کارروائی کرتی رہے گی۔ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وقت ختم ہوا، لہٰذا آج کی گفتگو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے دوستوں کا، جناب اظہر خان صاحب ویل سے، احمد صاحب جرمنی سے، نقوی صاحب، فرزارہ صاحبہ بہن کوئٹہ سے تھیں۔ آپ سب کا شکریہ، آپ نے ٹیلی فون کالز کر کے اس پروگرام میں اپنا حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ پاکستان کو قائم و دائم رکھے اور ہم سب کو صحیح معنوں میں حب الوطن بن کے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا حصہ ادا کرنے کی طاقت و ہمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔